तुझको ना देखो तो जी घबराता है, तुझको ना देखो तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को फिर चैन आता है, ये कैसा नाता है, कैसा है। ओ, कैमरा तो ऑन है, सॉरी। हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट फौजी उस्मान। मुझे तो पता ही नहीं था कि कैमरा ऑन है। असल में ये जो मेरे क्लासेस है ना, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इनके बगैर मैं कुछ नहीं, मेरे बगैर ये कुछ नहीं। अच्छा, वैसे मेरा गाना तो बुरा नहीं लगा होगा, यकीनन अच्छा ही लगा होगा, मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है। लेकिन कभी कभार कहते हैं कि डराने के लिए मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। तो कैसी लगी आपको मेरी पहली वीडियो? और आप लोगों के भरपूर और ज़बरदस्त कमेंट्स ने मुझे और मजबूत कर दिया है कि मैं आप लोगों के सामने आऊँ और नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ। वैसे सच सच बताना, मेरे गाने से कौन कौन डर गया था कि आखिर हो क्या रहा है। ओके, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डर, खौफ। तो आप में से कौन समझता है डर क्या है, खौफ क्या है? क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या इनमें कोई डिफरेंस भी है? क्या कभी आप लोगों ने इस पे गौर किया? अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम खौफ खाते हैं या डरते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स को मिलाने की कोशिश करें, क्या सोच समझ में आता है? डरते हैं ना, खौफज़दा नहीं है। डर उनसे होता है जिनके लिए हमारे दिल में जगह होती है, और खौफ उनसे होता है जिनके लिए हमारे दिल में जगह नहीं होती, पर ना ही हम उन्हें जानते हैं, पर एक अजीब सा खौफ होता है। क्या ये खौफ आर्जी है, मुस्तकिल है? इसको ख़त्म कैसे किया जाए, आज मैं आपको ये बताऊंगी। और इसको बताने के लिए मैं शुरुआत एक कहानी से करूंगी। देखिए, दुनिया में जो अपने तजर्बात होते हैं, हम अपने तजर्बात से बहुत कुछ सीखते हैं बनिस्बत इधर उधर की कहानियाँ लाने से। तो ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी के साथ आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। ये है बचपन की कहानी, जब हम चुन्ने मुन्ने से होते थे। I mean, इतनी एज के होते थे कि बाहर जाके खेल सके, गलियों में, सड़कों पे आवारा गर्दियाँ कर सकें, लाइक बॉयज़। तो इन्हीं चीज़ों में हम कुछ बॉयज़ होते थे, कुछ गर्ल्स होती थी, हम सब मिलके खेलते थे। और उनमें सबसे ज़्यादा डरपोक, नाजुक परी कौन होती थी आप लोगों को पता है? जिनको सब डरा के धमका के चले जाते थे। आप लोग सोच रहे होंगे यकीनन वो ये नहीं हो सकती जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। नहीं, वो मैं ही हुआ करती थी। यकीन नहीं आ रहा ना? चले पीछे कभी चले जाना मेरे बचपन में तो यकीन आ जाएगा। तो भाई, यही ऐसा माहौल होता था, खेलते थे, कूदते थे। अम्मी ज़बरदस्ती डंडे मार मार के बाजार भेजती थी, जाओ सौदा लेकर आओ। एक दफ़ा
راستے میں یعنی کہ ہماری ہم عمر کا ایک بچہ تھا، اس نے میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ مجھے دے دو۔ اس نے میرے ہاتھ میں وہ جو امی نے سودا منگوایا تھا وہ تو ٹھیک ہے، سامان منگوایا وہ ٹھیک ہے، باقی میری جتنی بھی چیزیں تھیں وہ لے لی۔ خبردار جو گھر جا کے بتایا اس کی دھمکی تھی، اور میں بیچاری اتنی معصوم گھر جا کے کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد جب بھی امی مجھے بازار بھیجتی تھی تو یہ پتہ نہیں کس سے اس کو خبر ہو جاتی تھی، میرے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے ایک خوف سا پیدا ہو گیا میرے دل میں۔ میں بازار جانے سے، باہر نکلنے سے ڈرنے لگی کہ یہ کہیں سے بھی نکل آئے گا۔ راستے میں چلتے چلتے مجھے کہیں جگہوں پر بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسے لگتا تھا میرے پیچھے وہ آ رہا ہے، میں پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی وہ نہیں ہے۔ اسی خوف و ہراس میں مہینے گزرتے گئے، دن گزرتے گئے۔ ایک دن میں اپنے چھوٹے بھائی عمران کے ساتھ شام کے مغرب سے تھوڑا سا پہلے گھر واپس آ رہی تھی۔ اب دیکھیں یہ ڈر نہیں تھا، یہ خوف تھا۔ اب اس خوف کو ختم کرنے میں کن چیزوں نے میرا ساتھ دیا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو بھی اگر کسی بھی شخص سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی خلائی مخلوق سے خوف ہے تو وہ خوف ختم کر دے، کیونکہ یہاں پہ ڈر ہونا چاہیے، وہ بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ تو یہی شام کا ٹائم تھا، ہم آ رہے تھے، میرے بھائی نے کہا فوزیہ تمہیں پتہ یہ سامنے لڑکا آ رہا ہے، یہ سب کو مارتا رہتا ہے۔ تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ اس کا پنگا صرف مجھ سے نہیں ہے، پڑوس کے سب بچوں سے ہے۔ وہ آیا، بالکل قریب آتا گیا۔ اب میں جو بھائی کے سامنے ایسے بہادر ہو کے پھرتی تھی، اپنی بہادری کے قصے اسکول کے بتایا کرتی تھی، پتہ نہیں تھا کہ بھیگی بلی ہے۔ تو سامنے جو ہے سامنے ہاتھ پہ نکالو، اس کا ڈائلاگ بول رہی ہوں۔ میں نے کہا نہیں دیتی۔ عجیب بات ہو گئی، چپ چاپ بندہ راستے سے ہٹ گیا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں جو خوف تھا اس کے لیے ختم۔ یقین جانے صرف وہ میرے 2 لفظوں نے ختم کر دیے کہ بھئی نہیں کرنا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے مارتا، ہمت وہ لاتا بھی کہاں سے؟ شاید روڈ پہ لوگ دیکھے ہوں گے اس نے، اور ایسی ویسی حرکت کرنے سے ڈرا ہوگا کہ ماروں گا یا زبردستی چھینوں گا، یہ چلائے گی۔ اچھا جب یہ چیز ہو گئی، اس کے بعد اس بندے کو مجھ سے خوف محسوس ہونے لگا، اور میں بن گئی اس علاقے کے ان بچوں کے لیے ایک مسیحا، جو اس بندے سے، جو بچہ ان کو ڈراتا تھا، ان سے ان کی پروٹیکٹ کرتی تھی۔ ایسے ہی شام کا وقت تھا، ایک بیچاری لڑکی غریب سی، وہ ندی کی طرف سے آتی تھی اپنی بکریاں چرانے کے لیے، ادھر ادھر وہ نکل جاتی تھی، تو ان کو اکٹھا کر کے مغرب سے پہلے وہ ان کو لے کر جاتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا تو یہ بچہ اس کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ پہلے تو مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ بھئی آخر ماجرا کیا ہے۔ تو وہ لڑکا فوراً بولا اے لڑکی بیچ میں نہیں پڑھنا۔ اب جب اس نے کہا بیچ میں نہیں پڑھنا، اس کا مطلب بیچ میں پڑھنا، مجھے پورا معاملہ سمجھ آ گیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہتے میں اپنی بکریاں لے کر جا رہی ہوں اور یہ ڈھونڈ رہی ہوں اور یہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دے رہا۔ میں نے کہا تم جاؤ، میں اس کو سنبھالتی ہوں۔ بولے بیچ میں نہیں آنا ہے، لڑکی نہیں جانا۔ میں نے کہا تم جاؤ نا، میں کہہ رہی ہوں جاؤ، میں اس کو سنبھالتی ہوں۔
اسی وقت وہاں سے ایک پٹاخہ سے جانے نہیں دے رہا. میں نے کہا تم جاؤ میں اس کو سنبھالتی ہوں. بولے بیچ میں نہیں آنا ہے، لڑکی نہیں جانا. میں نے کہا تم جاؤ نا، میں کہہ رہی ہوں جاؤ، میں اس کو سنبھالتی ہوں. اسی وقت وہاں سے ایک ہٹا کٹا بڑا سا آدمی گزرا. میں نے کہا انکل یہ دیکھیں یہ لڑکا اس لڑکی کو تنگ کیے جا رہا ہے اور اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے. اس نے جو 2 جھپڑ اس کے منہ پہ دیے دماغ ہی ہل گیا ہوگا. اچھا اس کے بعد بھی قصہ ختم نہیں ہوا ہم دونوں کی دشمنی کا، تکرار کا. ہم جہاں پہ قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے وہاں پہ ایک سیمنٹ کا گول ٹائپ کا کچھ بنا ہوتا تھا، جیسے وہ موت کا کنواں نہیں ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی تھی، اور ہم لوگ اس میں ایسے گھوم گھوم کے بھاگتے تھے جیسے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اور بڑا مزہ آتا تھا. اس کی وجہ سے ہمیں مار بھی پڑی لیکن ہم باز آنے والے نہیں تھے. اس موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانی ہی تھی. اچھا وہ بچہ وہاں آ گیا، وہ ایریا اس بچے کا تھا. بچہ کہہ رہی ہوں، تب بچہ تھا نا، اب پتہ نہیں کون سا بڑا اتنا ہو گیا ہوگا، کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا. تو تب کی بات کری اس لیے بچہ کہہ رہی ہوں. بھی لڑکا کہوں گی تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ میں اب کی بات کر رہی ہوں نا، اس لیے. تو بھائی میرے ایریے میں کیوں کھیل رہے ہو؟ میں نے کہا کون سا؟ یہاں پہ کہاں لکھا ہے تمہارا نام؟ اوے کہیں لکھا ہے؟ میں تمہیں سیدھا کروں گا. میں کہا کون سی ٹیڑھی ہوں؟ تو میری فرینڈ بیچاری خوفزدہ تھی جو پوچھے چلو نا. اے کہاں چلوں؟ ایسے لوگوں سے نپٹنا آتا ہے مجھے. میں تمہیں آگ لگا دوں گا. میں نے کہا لگاؤ، کھڑی ہوں، جانا نہیں بھاگنا نہیں. میں نے کہا میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو میری فرینڈ دوبارہ یہ لڑکا بہت خطرناک ہے، لا چلو نا. کھینچی جا رہی. اب میں یار رکو سے آنے تو دو، کیا کرتا ہے. اچھا سچ میں ماچس لے آیا؟ بہادر بچہ تھا نا. باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، ماچس لیا. بجھ گئی، ہوا چل رہی تھی نا. پھر کہتا ہے رکو. میں کہ رکی ہوں، کہاں بھاگ رہی ہوں؟ بجھ گئی. میں نے کہا پہلے ماچس جلانا تو بیٹا سیکھو، پھر آگ لگانا سیکھنا. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا پکڑا کب ہے؟ تو اتنے میں اس کا بڑا بھائی آ گیا. بڑے بھائی تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں نا. کہتا ہے یہ کیا مستی کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا اس کی امی نے ہمارے ماموں کو جیل میں ڈلوایا ہے. تو اس نے اس کو ایسے زور سے دیا. کہتا ہے پاگل، اس کی امی نے نہیں، اس کی امی نے، وہ جو مجھے ہاتھ میں کھینچے جا رہی تھی. تو وہ تو خوف سے بھاگ گئی. میں تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس نے کہا آئندہ میرے راستے میں نہیں آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر میں راستے میں آئی راستہ بدل لینا. اس کے بعد کبھی اس کو ختم میں نے خود کیا. تو کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سچ پر ہیں، آپ حق پر ہیں، باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. جیت حق کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے، کبھی بھی باطل کی نہیں. باطل کبھی نہ کبھی ہارے گا.
وقت لگے گا لیکن ہارے گا، لیکن آپ نے اپنے دل سے خوف نکال دینا ہے۔ بھئی میرا پرنسپل ہے، اگر اس نے کچھ مجھے غلط کام کرنے کو کہا ہے، میں اس کے خلاف گئی تو مجھے میرے خلاف کارروائی کر دے گا یا کر دے گی۔ کرنے دو، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ دیکھنا کہ آپ کا سچ کیسے اور اس کا جھوٹ کیسے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ بس خود پہ بھروسہ رکھیں اور ہنستے ہنساتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کسے؟ میں اپنا کہہ رہی ہوں، اب باقیوں کو تو رکھتے ہوں گے لیکن مجھے بھی رکھیں، اور میری جو FT فاؤنڈیشن ہے جس کے لیے میں اتنا ورک کرتی ہوں، اتنا کام کرتی ہوں چیریٹی کے لیے، دعا کیجیے کہ میں نے اپنے پاکستان کے لیے، اپنے بلوچستان کے لیے، اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے اور پورے دنیا کے لیے جو سپنا دیکھا ہے میں پورا کر سکوں۔ دنیا تک کا سپنا میرا پورا ہو نہ ہو، لیکن میں ایک چھوٹا کام کر کے بامقصد سرخرو ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو سکوں کہ یا اللہ، میں نے آپ کی بنائی ہوئی دنیا میں آپ کے بندوں کے لیے یہ کر کے آئی ہوں، تو قبول فرما مجھ سے۔ ہم گناہگار ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں کہاں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیا پتا ہمارے ایک چھوٹے سے کام سے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، پھر ملیں گے کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ۔